बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फी मुकाम आखिर क़ाल अल्लाह तबारक व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। My most respected brothers and elders and sisters in Islam, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. First of all, we should keep our heart and the mind always in the state of a shukr. Life should be free from any kind of complaint. वला इन शकारतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे बयान उर्दू में है ना जी, बयान उर्दू में है ना जी जी। वाला इन शकातुम लअज़ीदन्नकुम। अगर आप मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने इंसान बनाया और फिर नेमत इस्लाम से नवाजा, और उससे बड़ी नेमत क्या है? आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और फिर अल्लाह ताला ने हमें अपने घर की खिदमत करने, अपने घर में हाज़िरी देने, अपने घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमाई। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त ता न बख्शद खुदा बख्शिंदा। इसमें हमारे ज़ाती फहम ज़ोर का कोई तल्लक नहीं है, महज अल्लाह का कर्म अजीम है। हम तो माइल बाकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बाकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। रात दिखलाएं किसी कोई राहरो मंजिल ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा नज़र रहमत हमारे ऊपर रखते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लाहु अकबर। हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना है। वही आए हैं यहाँ से जाने के लिए। अब ये थोड़ा सा वक्त दुनिया में इंसान को और जिन्नात को भेजा जाता है, ये किस लिए है? लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला। अल्लाह ताला चाहते हैं बंदा कैसे अमाल करता है, और इसके अमाल और ईमान को हम आजमाते हैं।
سب سے بڑی کائنات میں جو نعمت ہے وہ صحیح ایمان، صحیح عقیدہ ہے، اور پھر زندگی اس ایمان اور اعمال کے تابع ہو، اور ہمارا تعلق زیادہ سے زیادہ دنیا کی بجائے آخرت کا ساتھ ہو۔ آج آخرت ہم بھولے ہوئے ہیں، دنیا کا نشہ اتنا غالب ہے تو کبھی کبھی آخرت ہمیں یاد آتی ہے، بالخصوص جب کسی بھائی بہن کا جنازہ پڑھنا ہوتا ہے، اس دن تو بڑی یاد آتی ہے، اور دھیرے دھیرے پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ موت کا بیان کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ بہترین واعظ موت کا ذکر ہے۔ اور ہمیں چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ پورے اخلاص کے ساتھ ہم نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا، اپنے حبیب کی خوشنودی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ موت کی یاد پہلے عرض کیا میں نے، بہترین دوائی ہے، بیکار زندگی کا علاج ہے، اور صحیح زندگی کا اس سے آغاز ہوتا ہے۔ یاد رہے، موت برحق ہے۔ ایون کوئی کافر بھی دنیا کے اندر، کوئی دہریہ بھی جو کہ خدا کو محض نہیں مانتا، کہ وہ بھی اس کا قائل ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے، کوئی اس حقیقت کا انکاری نہیں ہے۔ نبی ہو، ولی ہو، دہریہ ہو، سب کے سب موت کی حقیقت کو مانتے ہیں، لیکن شیطان کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ موت کو بھلا کر رات دن دنیاوی زندگی کی کاپش و ملت میں لگا رکھا ہے، اور موت کو بھلا دیتا ہے۔ جب کہ جنازے میں جاتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اپنا جنازہ یاد نہیں رہتا۔ یہ جنازہ کسی کا پڑھنا، موت کی خبر آنا، یہ بہترین وعظ ہے۔ قبرستان میں اگر ہم جائیں جمعے کے روز یا جمعرات کے روز، بالخصوص اپنے اکابرین، والدین، عزیز و اقارب، دوست و احباب کی قبروں میں جائیں، اس سے بہت زیادہ ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ قبروں میں تو جاتے ہیں خاص کر خاص ایام میں، لیکن وہاں ایک کھانے پینے کا میلہ سجا ہوتا ہے۔ یہاں صرف ایسی قبر پہ جائیں گے جو بہت اونچی، بہت شاندار، اس کا مطلب یہ نہیں قبر شاندار نہیں ہونی چاہیے، لیکن کبھی ایسے قبرستان میں بھی جائیں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں، کئیوں کے اندر وہ گڑے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت یاد کریں۔ اپنوں کی بجائے غیروں کے قبروں میں بھی جانا چاہیے، اور ہو سکے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں 2 بار، یا مہینے میں 1 بار کبھی کبھی ضرور جانا چاہیے قبرستان میں، فاتحہ خوانی کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ نمبر 2،
مراقبہ موت بہترین چیز ہے۔ مراقبہ موت کیا ہے؟ مراقبہ ہوتا ہے اپنے ذہن سے دنیا اور اس کے تجربات اور جو کچھ اراؤنڈ ہے زمین و آسمان کے اندر، اس کی نفی کرنا کہ میں ہوں اور میرا صرف اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیٹس اٹ۔ مراقبہ کیا ہے؟ سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش ہونا، یہ مراقبہ ہے۔ اس سے قرب الہی، قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے اور دنیا سے دوری ہوتی ہے۔ جتنا دنیا کے قریب رہیں گے اتنا دین پہ چلنا مشکل، دور رہیں گے اتنا آسان ہوگا، جتنا قریب ہوں گے مشکل ہوگا۔ تذکرہ موت بہترین واعظ ہے۔ جو شخص دن میں 10 دفعہ موت کو یاد کرے گا کسی نہ کسی شکل میں، اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اپنی مجالس کے اندر بات چیت چل رہی ہے، کسی نے کسی کے مرنے کی موت کی خبر دے دی، کیا کہتے ہیں، یار چھوڑ پڑے، اچھی بات چیت کر رہے تھے، آپ نے موت کی باتیں شروع کر دی۔ ہم موت کا ذکر نہ کرنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں، کیوں؟ محبت ہے دنیا سے، اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ نہ چھوڑیں، لیکن اسرائیل علیہ السلام آپ کو مجھے لے جائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں بہترین باز موت ہے۔ اگر ہم اپنے کلازٹ میں اپنا کفن پہلے خرید کر، جہاں میرے سوٹ اور ٹائی لٹکے ہوئے ہیں وہ بھی لٹکا دیا جائے، اپنا کفن، یہ میرا کفن ہے، اور جب کپڑے نئے پہنے، دھوئے پہنے، وہ سامنے کفن دیکھ لیں۔ بہترین میری دعائی ہے، موت یاد رہے گی۔ لیکن کتنے کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، لیکن یہ بہترین میڈیسن ہے آخرت کی یاد کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، نیک اعمال کے ذریعے، آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، دین اور بچے سے محبت کے لیے بہترین طریقہ ہے، کر کے دیکھیں، لیکن مشکل بہت ہے۔ یہ تذکرہ موت اکثر کریں اور سنیں بھی کبھی کبھی۔ جنازہ پڑھنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور میت کو شولڈر، کندھا دینے سے تمام کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھا لوگ اکثر بھاگے بھاگے آگے پیچھے کندھا دینا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہی حقیقت ہے۔ دوبارہ سنیں، جنازہ پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جنازے کو کندھا دینے سے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، اس کندھے کو یاد نہیں کرنے کے انتظار نہیں کرنا، کوئی فوت ہو گیا انشاءاللہ کندھا دیں گے معافی ہو جائے گی۔ نو بھائی، پتہ نہیں ہمارے اوپر کندھا دینے والے پہلے آ جائیں، لہذا
ہمیں چاہیے کہ موت کو یاد رکھیں اور موت کی تیاری کریں اور ہر نیک عمل کریں جو کہ ہمیں اللہ کی محبت پیدا کرے، نبی کی محبت پیدا کرے۔ کاش کہ جب موت کا فرشتہ ہو، آخری دم ہو، تو ہمیں اللہ کی یاد آئے اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے لبوں پہ آئے۔ اس لیے خیال ہے جب کوئی سخت بیمار ہو اور آپ اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، کبھی نہ کہیں بھائی کلمہ پڑھ لے۔ وہ انسان وہ تکلیف میں ہوتا ہے، بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے جس کا آخری کلمہ طیبہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کوئی سخت بیمار ہو اس کے سامنے بیٹھ کر یا قریب آتے جاتے ہسپتال میں جائیں تو اس کو ایسی نصیحت نہ کرے کلمہ پڑھا کر، خود اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کو یاد آ جائے گا۔ بیمار کے سامنے کلمہ ہلکی سی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں، اور بالخصوص بعض ڈاکٹر کہتے ہیں 1 منٹ، بعض کہتے ہیں 2-3 منٹ۔ مکمل موت نہیں ہوتی، کان کام کر رہے ہوتے ہیں، دماغ تھوڑا سا کام کر رہا ہوتا ہے، کان بہت دیر تک کام کرتے ہیں، لہذا ہمارا کلمہ طیبہ پڑھنے کا ذکر جو ہے اس کے کان میں جائے گا اور اس کا نفع اسے بھی نصیب ہوگا اور ہمیں بھی نصیب ہوگا۔ ہمیں چاہیے جو ٹاپک جو چل رہا ہے ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، ہاؤ ٹو ریفارم آور سیلف۔ مجالس ذکر میں بیٹھیں، اگر ہمارے یہاں کوئی کسی اللہ والے شیخ کا مجلس ذکر ہوتی ہے تو وہاں اس کو اٹینڈ کریں۔ یہ اکثر اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، ورنہ گھر کے اندر تو کم سے کم عشاء کی نماز سے پہلے اگر ہو سکے، یہ بڑا اچھا نسخہ ہے، اہلیہ کو بچوں کو بٹھا کر 5-10 منٹ اللہ کا ذکر کر لیں، تیسرا کلمہ کا ذکر، اول کلمہ طیبہ کا ذکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اکثر پر درود شریف کا ذکر اور استغفار کا ذکر۔ استغفار جو ہے اس سے ہمارے گناہ صاف ہوں گے۔ اب ہمارا دماغ اور دل استغفار سے بالکل صاف ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے کلمے کا ذکر اور پہلے کلمے کا ذکر ہم کریں گے تو اس میں نورانیت کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ تو دل میں نورانیت پیدا ہوگی، ذکر سے دل و دماغ میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا
عصر کے بعد آپ 70 دفعہ توبہ کیا کرتے تھے. اور ہم کس بات کی مولی ہیں؟ وائی شوڈ بی ناٹ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہر، پاک، مصفہ. اس لیے عرض ہے ہو سکے آگے پیچھے بھی عصر کے بعد تو تھوڑا سا استغفار ضرور کر لیا کریں. اگر جاب پہ ہیں، آپ مسجد میں وہاں نہیں بیٹھ سکتے تو زبانی کر لیں. ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر وقت کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں خاص اذکار کتابیں پڑھ کر نہ شروع کریں. کسی عالم دین، کسی شیخ، کسی اللہ والے سے پوچھیں میں کون سا ذکر کروں اور کتنا کروں. یہ بہت ضروری ہے. کئی لوگ کتابیں پڑھ کر ایسا ذکر کرتے ہیں شروع کہ آپ یہ ذکر کریں تو یہ ہو جائے گا، یہ ذکر کہیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ذکر کریں گے تو صبح اٹھو گے سرحانے کے اندر 100 کے نوٹ ہوں گے، یہ ہوگا. ہے حرام کام تو کرتا نہیں. ایسا نہیں ہے. ذکر کا باقاعدگی سے کرتے رہنا. اور یاد رکھیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ہر نیک کام ذکر ہے. چونکہ ذکر کے بارے میں کثرت کا حکم ہے. نمازیں کثرت سے پڑھو، حج کثرت سے کرو، روزے کثرت سے رکھو، ایسا نہیں ہے. لیکن ذکر کے بارے میں حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، بلا تعداد، بلا حساب. کوئی شرط نہیں ہے وضو وغیرہ کی بھی ہو تو سبحان اللہ، باوضو ذکر کریں گے تو سبحان اللہ، دل و دماغ منور ہو جائے گا. مجاز سے ذکر میں بیٹھیں، تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں. اپنی مسجد کے اندر تفسیر کی تعلیم ہو، قرآن مجید کے مولانا کریں. فضائل اعمال زبردست کتاب ہے، اس کی تعلیم ہو. فضائل صدقات تو یہ تبلیغی جماعت کے اندر پڑھی جاتی ہے. فضائل صدقات جتنی زیادہ پڑھی جائے گی اتنی اللہ کی محبت زیادہ پیدا ہوگی، دنیا سے دوری ہوگی. ایک بدقسمتی سے فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، فضائل صدقات کو اگنور کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور تعلیم کا گھر میں بھی ہونا چاہیے. علماء کے بیانات بھی سننے چاہیے. اسنا تبلیغی جماعت ان کے پروگرام ہوتے ہیں. جیسے ابھی 27 تاریخ کو تبلیغی جماعت کا ایک پروگرام ایڈیسن میں ہو رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے آپ اور ساتھیوں کو بھی اطلاع دیں، اور وہاں 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 دن کے لیے آپ ضرور تشریف ایڈیسن لے جائیں. یا سب اشتہار لگا ہوگا. اور اپنے گھر والوں کو جب اجتماع ہو تو میں عرض کروں گا اپنے گھر والوں کو کہیں قرآن شریف کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں، ذکر کریں اور دعا کریں یا اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرما، تاکہ ہماری بیٹیوں کا، بہنوں کا، ازواج کا بھی اس تبلیغی اجتماع میں حصہ پڑ جائے. اللہ کامیاب فرما. اور خود بھی جائیں اور حسب توفیق 1 چلہ 20 دن 10 دن 3 دن تو کم کم لے کر جائیں. اور روزانہ کی تعلیم مسجد میں ہوتی ہے وہ اٹینڈ کریں. مسجد میں 2 گشت ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کریں. اور مسجد کے اندر جب جماعت آئے اس کی زیادہ سے زیادہ نصرت کریں. لہذا وہ جماعت کی برکت سے جتنا دین پھیلے گا انشاءاللہ آپ بھی اس میں حصہ ہو جائے گا. اور آخری بات یہ ہے
کونوا مع الصادقین، نیکوں کی صحبت میں رہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اب بھی بچوں اور مسلمانوں کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Please share this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔